बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बना आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम आज आगाज़ करने लगे हैं सूरह मरियम का। पारा 16 है और पारा 16 कौला अलम। इंशाअल्लाह ताला हम सूरह मरियम का आगाज़ करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम सूरह मरियम का मुख्तसर खुलासा करेंगे आज, और इसमें जो मेन टॉपिक्स बताए गए हैं इंशाअल्लाह ताला हम वो करेंगे, ताकि जब हम ये पूरी सूरत पढ़ें तो हमें जहन में होना चाहिए इसके मेन पॉइंट्स, और इसके जो मखसूस किस्म के जिन बातों का तज़किरा किया गया है, जिन मौज़ूआत का जिक्र है, वो हमारे जहन में होंगी। फिर हम ज़्यादा गौर फ़िक्र के साथ उनको पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरी कुल्लिहा। ए अल्लाह, हमारे इस काम को, इस सूरत का अंजाम जो है वो खैर करना, और इस तरह से करना कि हम इसको अच्छे से पढ़ें, इसको समझ कर फ़हम हासिल करें और इस पर अमल भी करें। इसमें जो तूने पिछली कौमों का या जो जो जिक्र किया है, एक एक आयत पे हमें तदब्बर करने की तौफीक अता फरमा। इसको जो इसका सबसे पहला हक है तजवीद का, तिलावत का, इसको खूबसूरत तरीके से तजवीद के तमाम कवायद के साथ अदा करने की, उस तरह सीखने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बना आमीन। और इसको हमारे लिए निजात का जरिया बना देना, आमीन। सूरह मरियम के 6 ही रुकू हैं, ठीक है। ये सूरत जो है इसका आगाज़ जो है हम आज करेंगे तो मुख्तसर खुलासे से। ये सूरत चूँकि मक्की है और इसके 6 ही रुकू हैं, 98 इसकी आयात हैं, तो मुख्तसर ये है कि ये सूरत जो है ये मक्की है और ये हिजरत हबशा से कबल नाजिल हुई, जबकि मुसलमानों के लिए मक्की ज़मीन जो थी वो तंग हो गई थी। ये वो दौर था जब कुफार मक्का ज़ुबानी मलामत और तशनी के बाद जुल्म सितम पर उतर आए थे। पहले तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ुबान से अजियत देते थे, रोकने की कोशिशें करते रहे। उसके बाद ये मकाम आ गया था कि जुल्म सितम पर उतर आए थे और ये कोशिश करते रहे थे कि किसी तरह मुसलमानों को वज़रों अपने दीन में वापस ले आए। हर किस्म का जुल्म सितम मुसलमानों से किया जा रहा था। जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंच गए तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हब्श की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। सूरत को पढ़ते वक्त ये हाशिया अपने जहन में रखिएगा। आज हम मुसलमान उम्मत पैदा हुए, ईमान के हाल पे पैदा हुए, और जो आज के वक्त में भी यहूदी या नसारा या काफिर जो है, इंडियंस हैं, हिंदू, तो वो जब मुस्लिम होते हैं तो उनके अहलो याल, उनके लिए दायरा कार जो है ज़िंदगी का, वो कितना तंग कर देते हैं। अगर हमारे साथ ये मामला दरपेश होता, जैसा कि हम इस सूरत में पढ़ेंगे, तो हम किस तरह से हिजरत करते। एक औरत जो मुसलमान हो जाती थी तो उसे अपने उन कुफार या मुनाफिकीन पूरे अहलो याल को छोड़कर किसी मुस्लिम के साथ निकाह करना या मुस्लिम कैटेगरी में दाखिल होना कितना बड़ा हिजरत का मकाम है, कितना बड़ा जिहाद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वहाँ एक ऐसा आदिल बादशाह है जो किसी पर जुल्म नहीं करता। चुनांचे पहले 11 मर्दों और 4 खवातीन ने हिजरत की। फिर कुछ अरसे में मजीद मुसलमान वहाँ हिजरत कर गए। इस तरह मजमूई तौर पर 83 मर्द और 11 खवातीन और गैर कुरैशी मुस्लिम हब्श में जमा हो गए, और मक्के में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 40 मुसलमान रह गए। इधर कुफार मक्का ने पहली हिजरत के वक्त मुसलमानों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। फिर बाद में उन्होंने फैसला करके कुछ लोगों को खूब तोहफे तहाइफ देकर हब्श भेजा था, ताकि वो नजाशी से बातचीत करके मुसलमानों को गिरफ्तार करके वापस लिए। इस मौके पर नजाशी ने कहा कि मैं इनका मौक़िफ़ सुने बगैर इन्हें तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ। चुनांचे मुसलमानों को दरबार में हाजिर किया गया, तो इस मौके पर हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने
ایک پر اثر تقریر کی اور بعد میں سورہ مریم کے پہلے 2 رکوع سنائے۔ نجاشی اس سے اتنا متاثر ہوا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے کفار مکہ کو صاف جواب دے دیا۔ اس نے کفار مکہ کے تمام تحائف بھی واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ اطمینان سے یہاں رہو۔ ہجرت کے وقت یہ صورت مسلمانوں کو زاد راہ کے طور پر ہمراہ دی گئی تھی تاکہ وہ عیسائیوں کے اس ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح حیثیت پیش کریں اور ان کے ابن اللہ یعنی اللہ کا بیٹا ہونے کا صاف صاف انکار کر دیں۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ مسلمانوں کو دین کے معاملے میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھانی چاہیے، یعنی تھوڑی سی بھی اگر کمزوری دکھانے کی تعلیم جو ہے وہ نہیں دی گئی صورت میں، چاہے جیسے بھی حالات ہوں۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے عیسائیوں کے عقیدے کے برخلاف کلمہ حق بلند کیا اور اللہ کی مدد سے وہ سرخرو ہو گئے۔ اس صورت کے پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا ذکر ہے اور دوسرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تیسرے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ان کے لیے بھی ان کی قوم نے ایسے ہی حالات پیدا کر دیے تھے جیسے اب کفار مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ کر رکھے تھے، جس کے بعد وہ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ اس سے کفار کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم ان لوگوں کی روش پر گامزن ہو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمن تھے، اور مسلمانوں کو یہ تسلی دینا کہ تم سنت ابراہیمی پر عمل پیرا ہو۔ وہ ہجرت کر کے اور زیادہ سربلند ہو گئے تھے۔ اسی طرح تم بھی رفعت پاؤ گے، یعنی تمہاری بھی کامیابی ہوگی۔ چوتھے رکوع میں دیگر انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کر کے گمراہیوں کو تنبیہ کی گئی ہے اور نیکوکاروں کو خوشخبری سنائی گئی ہے۔ آخری 2 رکوعوں میں کفار کی بے اثر اور بے دلیل باتوں کی نقاب کشائی کی گئی ہے اور انہیں تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ باز آ جائیں، نہیں تو ان کا انجام برا ہوگا۔ پہلا رکوع جو ہے وہ آیت نمبر 1 سے 15 میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ آئے گا ہمارے پاس۔ پہلے رکوع میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا حال بیان ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے چپکے سے دعا کی کہ میرا جسم کمزور ہو گیا ہے اور میرے بال سفید ہو چکے ہیں، میں نے جب بھی کسی بات کے لیے دعا کی ہے تو نے مجھے کبھی محروم نہیں رکھا۔ کتنا پختہ ایمان تھا ان کا، یعنی بات بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں کانفیڈنٹ دیکھیں، اللہ پر بھروسہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے دعا مانگ کے کبھی محروم نہیں رہا، مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے عزیزوں، اور میرے بال جو ہے سفید ہو چکے ہیں۔ دیکھیں نا یہاں پہ اپنے بڑھاپے کا ذکر بھی کر کے تو کہتے ہیں صرف اپنی فکر نہیں تھی بلکہ مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے عزیزوں سے اس بات کا اندیشہ ہے، یعنی ان میں سے کوئی بھی اس قابل نہیں نظر آتا تھا کہ وہ نیکی کا حکم دینے والا اور بدی سے روکنے والا ہو، اور میری بیوی بھی بانجھ ہے، تو اپنے خاص فضل سے مجھے ایک وارث بخش دے جو میرا اور خاندان یعقوب کا وارث ہو۔ اس پر حکم ہوا اے زکریا علیہ السلام، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے تعجب سے کہا میرے لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس سے پہلے تجھے پیدا کیا گیا جبکہ تیرا نام و نشان بھی نہ تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجئے، یعنی تاکہ جب حمل ٹھہر جائے تو مجھے علم ہو جائے کہ تو نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن رات مسلسل لوگوں سے بات تو نہ کر سکے گا۔ چنانچہ جب یہ بات ظہور میں آئی اور حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کی نشانی کو محسوس کر چکے تو آپ علیہ السلام اپنے حجرے سے باہر نکلے اور اپنی قوم کے لوگوں کو اشارے سے کہا کہ وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہیں، یعنی اس نشانی اور معجزے کے ظہور پر حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ کی تسبیح اور تحلیل میں مشغول رہنے کا حکم ہوا، جس میں آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بھی شامل کر لیا۔ چنانچہ اس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام معجزانہ طریقے سے پیدا ہوئے۔ لڑک پن ہی میں ان کی زندگی زہد و عبادت اور گوشہ نشینی اور اعتکاف میں گزری۔ ان کو حکم ہوا کہ وہ کتاب الہی کے پیچھے مضبوطی سے قائم ہو جائیں،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خاص اپنے فضل سے نرمی اور نفس کی پاکیزگی عطا کی۔ وہ اپنے ماں باپ کے بہت خدمت گزار تھے، سرکش اور نافرمان نہ تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے سراسر سلامتی ہے۔ اس دعا پر اس رکوع کا اختتام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ پھر دوسرا رکوع جو ہے ہمارا آیت نمبر 16 سے 40 میں، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح ایک معجزہ بھی تھی، یہ ذکر کیا جائے گا۔ اس رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ پیدائش کا تذکرہ ہے۔ گزشتہ رکوع میں یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے تذکرے سے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ اسی بات کا پیش خیمہ ہے کہ جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے اذن سے پیدا ہوئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اس دنیا کے فطرتی قوانین کے برعکس پیدا ہوئے۔ اب معجزے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے اور اس کا شکر اور اس کی تسبیح و تہلیل کی جائے، جیسا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر ہوا تھا، نہ کہ اس سے گمراہ ہوا جائے اور طرح طرح کے گمان پیدا کر کے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیا جائے۔ ان دونوں واقعات کا تذکرہ اس سے پیشتر سورہ آل عمران رکوع نمبر 4 اور 5 میں گزر چکا ہے۔ وہاں حضرت مریم علیہ السلام کی ابتدائی حالات کے متعلق تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہاں فرمایا جب آپ جوان ہوئیں تو عبادت کے لیے ایک الگ تھلگ جگہ منتخب کر کے وہاں مشغول عبادت ہو گئیں۔ وہاں ایک فرشتہ انسانی شکل میں آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ حضرت مریم علیہ السلام اس کو دیکھ کر فرمانے لگی، اگر تجھ میں خدا کا خوف ہے تو میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اللہ کے حکم سے میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا دینے آیا ہوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی انسان نے چھوا ہی نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، اللہ کے حکم سے ظاہری اسباب کے بغیر آپ کے ہاں ایک لڑکا ہوگا، وہ دنیا والوں کے لیے ایک نشانی ہوگا۔ چنانچہ وہ حاملہ ہو گئی اور ایک دور دراز مقام پر چلی گئیں۔ پھر زچگی کی تکلیف نے ان کو ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ یعنی ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس چیز سے انکار بھی کرتی یا خوفزدہ ہو جاتی، لیکن چونکہ وہ بچپن سے ہی علم رکھتی تھی، ان کو درس و تدریس کا بھی شوق تھا، تو وہ پچھلی کتابوں میں پڑھ چکی ہوں گی کہ ایسا ایک واقعہ ہونا ہے کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، جس سے اس طرح سے بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عیسیٰ ہوگا، جیسے کہ پچھلی کتابوں میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے حضرت خدیجہ الکبریٰ جو تھیں وہ پچھلی اپنی کتابوں میں پڑھ چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پڑھ چکی تھی کہ یہ نبی مبعوث ہوں گے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کہا تو پہلی عورت وہی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائی تھی۔ تو یہاں پر بھی ہمیں حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے کہ پھر وہ ایک درخت کے نیچے پہنچا دی گئیں۔ پھر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام اپنی بدنامی اور رسوائی کے خوف سے فرمانے لگی، کاش میں اس سے قبل ہی مر گئی ہوتی۔ ارشاد ہوا، غمناک نہ ہو، اس درخت کے نیچے ایک چشمہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے اور درخت پر تازہ رسیلی کھجوریں، بس تو کھا پی اور اپنی آنکھیں بچے کو دے کر ٹھنڈی کر، اور اگر کوئی آدمی آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے خاموشی کے روزے کی نظر مانی ہوئی ہے اور کسی سے بات نہ کرنا۔ پھر جب وہ گود میں بچے کو لے کر اپنی قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگ ان کو ملامت کرنے لگے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، یعنی تمہاری باتوں کا جواب یہ دے گا، اس سے پوچھ لو۔ وہ بولے، جو بچہ گہوارے میں ہو اس سے کیسے بات کی جا سکتی ہے؟ ادھر بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور نماز اور زکوٰۃ اور والدہ سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے صاحب برکت بنایا ہے اور میرے لیے سراسر سلامتی مقرر کی ہے۔ بے شک میرا اور تمہارا پروردگار اللہ ہے، بس اسی کی بندگی کرو کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ فرمایا، یہ ہے عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش جو اللہ کے کلمہ کن سے ہوئی، یعنی وہی کلمہ جس سے یہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا قول کہ وہ صرف اللہ کے بندے اور اس کے نبی ہیں۔ اہل کتاب عیسائیوں نے اختلاف کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ایسے لوگوں کے معاملے کا فیصلہ اس دن کر دیا جائے گا جب تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کے اوپر گواہی دینے کے لیے حاضر ہوں گے۔
اب یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، مگر اس دن یہ لوگ اب برعکس ہوں گے، خوب سننے والے اور خوب دیکھنے والے ہوں گے، لیکن اس دن ان کا دیکھنا اور سننا بے فائدہ ہوگا کہ وہ دن محض حسرت و افسوس کا دن ہوگا۔ تمام لوگوں کو یقیناً ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ پھر تیسرا رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 41 سے لے کر 50 تک۔ جی الحمدللہ، پھر اس کے بعد ہمارا تیسرا رکوع آغاز ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابتدائی حالات اور باپ سے مکالمہ اور ہجرت۔ اس رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان ابتدائی حالات کا تذکرہ ہے جبکہ آپ کو اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا تو آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی، لیکن آپ علیہ السلام کے والد اور آپ کی قوم نے اس دعوت کو انکار کر دیا اور آپ کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ یہاں کفار مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا رویہ مسلمانوں کے ساتھ وہی نہیں ویسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کے گھر والوں کا اور ان کی قوم کا تھا۔ اب تمہاری حالت وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں کی تھی، اور مسلمانوں کی حالت حضرت ابراہیم علیہ السلام والی ہے۔ یعنی یہ آر اس وجہ سے دلائی گئی کہ قریش مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا کہتے تھے اور ان کی اولاد ہونے پر فخر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، آپ ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کے کام آ سکتے ہیں۔ مجھے اللہ کی طرف سے ایسا علم دیا گیا ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ ابا جان، آپ شیطان کی پرستش نہ کریں، یعنی یہ بت پرستی اور شرک جو ہے ان سب کے بارے میں تذکرہ فرمایا۔ شیطان کی سجائی ہوئی باتیں ہیں یہ سب، ان میں مبتلا ہو کر آپ اصل میں شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور آپ یہ بات تو جانتے ہیں کہ شیطان تو اللہ کا صریح نافرمان ہے۔ اگر آپ ان چیزوں سے باز نہ آئے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ آپ پر عذاب نہ ڈال دے اور آپ عذاب کے مستحق نہ ہو جائیں اور پھر مستقلاً شیطان کے ساتھیوں میں سے ہو جائیں۔ جواب نے باپ نے کیا کہا، ابراہیم، تو مجھے میرے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، جا میری نظروں سے دور ہو جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے جواب میں سلام کہا۔ بہت خوبصورت انداز یہاں پہ بیان کیا گیا ہے تبلیغ کا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیات سے مستفید ہوتے ہیں، اللہ کے احکام پر چلنے لگتے ہیں تو پھر دل میں تڑپ ہوتی ہے، میری بہن، میرے بھائی، میری اولاد، میرا ہسبینڈ، میرے گھر والے، اپنوں کی فکر لگ جاتی ہے انسان کو۔ پھر جب جہنم اور دوزخ دیکھ لیتے ہیں نا تو انسان کے اوپر یہ فکر طاری ہوتی ہے۔ پہلے تو حکم یہی ہے کہ نرمی سے، پیار سے آپ دعوت دیں اور پھر ان کو علم پرووائڈ کریں۔ اگر علم دینے اور سمجھانے کے باوجود بھی نہیں ہے تو اختلافات پھر بھی اس طریقے سے نہیں ہے، پھر بھی سلامتی کہی گئی ہے، دیکھیں نا۔ پھر انہوں نے جواب میں کہا سلام، اور جدا ہوتے ہوئے بھی یہی کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا مانگوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں اور بت پرستوں سے اپنی بیزاری اور کنارہ کشی کا اظہار کھل کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو پکاروں گا جو پکار کو حقیقتاً سنتا ہے، اور میں اس کو پکار کر محروم بھی نہیں رہا۔ کتنا کانفیڈنٹ یہاں پر بھی دیکھیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے آگے سے کہہ دیا تھا اپنے باپ کو بھی کہ میں ان کو پکار کے، ان سے مانگ کے کبھی بھی محروم نہیں رہوں گا۔ چنانچہ جب آپ اپنے گھر والوں اور قوم سے الگ ہوئے، ہجرت کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ہر لحاظ سے سرخرو کیا اور مزید رفعت اور عزت دی۔ آپ علیہ السلام کو صالح اولاد سے نوازا اور اس میں نبوت کو جاری و ساری کر دیا۔ آگے ہمارا چوتھا رکوع آ رہا ہے آیت نمبر 51 سے لے کر 65 تک۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ اور سب کا مشن ایک ہی تھا، اس بات کا ذکر کیا جائے گا۔ اس رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسولوں اور نبیوں کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ان کو اللہ نے کوہ طور پر ہم کلامی کا شرف بخشا اور اپنی خاص رحمت سے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ کر دیا۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان بیان کی کہ وہ بھی سچے پیغمبر تھے۔ وہ گھر والوں کو نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا کرتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی ایک سچے اور بلند درجہ والی نبی تھے۔
اور دیگر انبیاء جو اولاد آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام میں سے تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا اور ہدایت سے نوازا۔ ان سب کی بعثت کا ایک ہی مقصد تھا۔ یہ اللہ کی آیتیں کمال اور دل جمی سے سن کر سجدے میں روتے اور پھر گڑ گڑا پڑتے ہوتے تھے۔ ہر دور میں انبیاء علیہ السلام نے خوب اصلاح کی اور شرک، ظلم و ستم کو ختم کر دیا، لیکن ان کے بعد پھر خرابی اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ رفتہ رفتہ ان کے جانشین ایسے آئے جو راہ راست سے ہٹے ہوئے تھے، جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی خواہشات کے بندے بن گئے۔ یعنی ہر امت کے زوال میں سب سے پہلی اور بڑی وجہ نماز سے غفلت یا اس میں کوتاہی رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو گمراہی کی پاداش میں سزا ملے گی، البتہ جنہوں نے توبہ کی اور نیک عمل کیے اور انبیاء کی راہ پر ثابت قدم رہے، ان کے لیے سدا بہار جنت ہے، جس کا وعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے۔ یعنی جس طرح ہمیشہ سے انبیاء مبعوث ہوتے رہے ہیں اور وہ مبعوث بھی ایسے حالات میں ہوتے رہے جبکہ ان سے پہلے کے انبیاء کے ناخلف جانشینوں کی وجہ سے گمراہی حد سے زیادہ پھیل جاتی تھی، اسی طرح اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی گمراہی والے حالات میں مبعوث ہوئے ہیں۔ جس طرح پہلے انبیاء کا مقام اور مرتبہ تھا، اسی طرح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اب جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر توبہ اور اصلاح کر لیں گے اور ایمان کی راہ پر مضبوطی سے جمے رہیں گے، انہی کے لیے کامیابی ہے۔ ایسے متقی لوگوں کو ہی جنت کا وارث بنایا جائے گا۔ کتنی بہترین خوشخبری ہے ہمارے لیے اس میں، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 64 اور 65 میں فرشتوں کا قول ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے، یعنی ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے بلکہ وہی کرتے ہیں جو ہمیں اللہ کے حکم سے آ جاتا ہے۔ جو کچھ ہمارے آگے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو بھولنے والا نہیں ہے۔ زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان، سب کا پروردگار وہی ہے، اسی کی عبادت کرو اور اس پر ثابت قدم رہو۔ اس کے سوا ان تمام چیزوں کا اگر کوئی اور مالک ہے تو بتاؤ وہ کون ہے۔ یہاں پہ یہ آیت توحید پر یہ رکوع ہمارا جو ہے تکمیل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور پوری صورت میں یہی ایک آیت ہے مجھے لگتا ہے جو توحید کی، ہر صورت کے بیچ میں ایک یا دو آیتیں لازم ہوتی ہیں جو توحید پر مبنی ہوتی ہیں، اور یہاں پر بھی تذکرہ بھی ہے توحید کا، اور پھر آخر میں چیلنج بھی ہے کہ اگر کوئی اور ہے تو پھر لے آؤ۔ آگے جو ہے رکوع نمبر 5 آیت نمبر 66 سے لے کر 82 تک، اس میں ہمارے پاس ذکر آئے گا منکرین آخرت کی لایانی باتیں اور ان کے جوابات دیے گئے۔ اس رکوع میں منکرین آخرت کی باتیں بیان ہو رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کیا مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا کہ ان کو معلوم نہیں کیا کہ وہ پہلے کچھ نہ تھے تو ان کو پیدا کیا میں نے۔ قیامت کے روز ہم ایسے منکروں اور ان کے پیشوا شیطان کو جہنم کے گرد لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ان کے اعمال کے مطابق درجہ بدرجہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ لوگ ایمان والوں پر آوازیں کستے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان سے استہزاء کیا کرتے تھے کہ دنیا میں شان و شوکت اور اولاد میں کون زیادہ ہے، اور دونوں فریقوں میں سے کس کے مکان اور محفلیں بہتر ہیں۔ حالانکہ ان سے قبل ہم نے ایسی بہت سی امتوں کو ہلاک کیا جو ٹھاٹ اور نمود میں ان سے بھی زیادہ تھیں۔ فرمایا ان سے کہہ دیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں مہلت دی ہوئی ہے، جب یہ مہلت ختم ہو جائے گی، جیسا کہ گزشتہ قوموں کے ساتھ ہوا کہ ہر قوم کی مہلت عمل بالآخر ختم ہو کر رہی، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اصل میں کس کے مکان برے تھے اور کس کے لشکر کمزور تھے۔ پھر دنیا میں بھی تم اپنے اعمال کے نتائج دیکھ لو گے اور قیامت کے دن بھی تم اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اصل میں مکان اور محفلوں کی شان و شوکت ظاہری تزین اور آرائش جو ہے اس سے نہیں ہوتی، بلکہ دلوں کی پاکیزگی سے ہوتی ہے۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، انہی کے مکان اور محفلیں اچھی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ مزید ہدایت سے نوازتا ہے اور ان کو قلبی سکون، اطمینان سے نواز کر اپنی راہ آسان نصیب فرما دیتا ہے۔ انہی لوگوں کے اعمال باقی رہتے ہیں اور انہی کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ میرا انجام بخیر کرنا اور میرا ذکر خیر باقی رکھنا، تو ہم بھی یہی دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا بھی ذکر خیر باقی رکھے،
آگے فرمایا منکرین یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی اور اگر آخرت ہوئی تو اس میں بھی، یعنی شک کر رہے تھے کہ اور آخرت بھی ہوئی تو اس میں بھی مال اور اولاد سے نوازے جائیں گے۔ جواب میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ سے غیب کی خبر پا لی ہے یا کوئی عہد لے لیا ہے؟ اصل میں منکرین ایسی باتیں اللہ کی طرف سے دی ہوئی مہلت اور اس میں آزمائش کے سبب دی جانے والی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی دلیل کے کیا کرتے تھے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں نعمتوں سے نوازا، جب اللہ ان کو نعمتوں سے نوازتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کون سا عذاب، یعنی بالکل اللہ کو بھول جاتے، کیسا عذاب، تم ہمیں گمراہ کہتے ہو اور ہمیں مغضوب کہتے ہو، ہمیں دیکھو ہر طرح کی آسائشیں ہمارے پاس ہیں اور ہمیں یہ بھی مل رہی ہیں اور آئندہ بھی ملیں گی۔ یعنی یہ وہ حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بھی متعدد دفعہ ذکر کر چکے ہیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، ان کے ان کاموں اور باتوں سے ان کے حق میں عذاب ہی بڑھتا ہے، اور یہ لوگ جس سر و سامان کا ذکر کرتے ہیں اور جن معبودان باطلہ میں بھروسہ رکھتے ہیں سب اس دنیا میں ہی رہ جائیں گے، آخر ان کو اکیلے اکیلے ہمارے پاس حاضر ہونا ہے، ان کے بنائے ہوئے خود ساختہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئیں گے۔ آگے ہمارا رکوع نمبر 6 ہے جو کہ آخری رکوع ہے ہمارا، اور آیت نمبر 83 سے لے کر 98 تک تکمیل ہوگا۔ اس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی آیات توحید جو ہے اس کا ذکر آئے گا۔ سب کو اس کے حضور فردن فردن حاضر ہونا ہے۔ اس رکوع کے آغاز میں فرمایا کہ ہم نے اس دنیا میں شیاطین کو بھی چھوڑ رکھا ہے جو ان منکرین کو برانگیختہ کرتے رہتے ہیں اور وہ اپنی عارضی خوشحالیوں کے گھمنڈ میں مبتلا رہتے ہیں۔ یعنی ہمیں یہ جو دنیا کے خواب دکھانے والے ہیں اس پر بھی شیاطین مقرر ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلام کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ آدم کا دشمن ہے شیطان، تو اس کی ذریت کا بھی دشمن ہے۔ اب وہ شیطان جتنا پیچھے لگا ہوا ہے تو دشمن کو اپنے اوپر حاوی نہ کرے، بہتر یہ ہے کہ ہم اس سے مستفید ہو کہ اپنے اس دشمن کو زیر کرتے نہیں۔ انسان کو اس بات کا احساس تک نہیں رہتا، وہ اپنی خوشحالیوں میں مگن اس حقیقت کو بالکل فراموش کر بیٹھتا ہے کہ اس زندگی کے حوادث پر اس کا ایک لمحے کے لیے بھی اختیار نہیں ہے۔ آگے آیت نمبر 84 میں فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی نہ کریں، ان منکرین کی مہلت عمل ختم ہونے والی ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے بھی بہترین تسلی ہے نا، شروع میں ساری ہدایات دینے کے بعد اب آخر میں تسلی دی جا رہی ہے کہ جو انکار کرے، رد کر دے تو اپنے عمل کو ختم نہیں کرنا ہے بلکہ ایسوں کی جو مدت ہے عمل کی وہ ختم ہونے والی ہے، اور جزائے عمل کا قانون حرکت میں آنے والا ہے۔ اس دنیا میں بھی یہ اپنا انجام دیکھ لیں گے اور آخرت میں بھی۔ آگے فرمایا آخرت میں ہم ایمان لانے والے متقیوں کو مہمان بنا کر اپنے پاس جمع کریں گے اور ان مجرموں کو جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ وہاں یہ مجرم اس دنیا کی طرح سفارش وغیرہ سے کام چلا کر اپنی جانیں نہیں چھڑا سکیں گے۔ سفارش صرف اسی کے حق میں کی جا سکے گی جس کے بارے میں الرحمن یعنی رحمان اجازت دے گا، اور وہ اجازت دے گا اور ان کے بارے میں وہ کہے گا، وہ جس کو اجازت دے گا صرف اس کی ہی سفارش کی جائے گی۔ آگے پھر سورت کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب سلسلہ بیان پر سورت کی ابتدائی مضمون والا آ گیا، آیت نمبر 88 سے 95 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت اور آخرت کے بارے میں عیسائیوں کی گمراہی کا رد کیا گیا ہے۔ فرمایا جنہوں نے رحمان کے لیے بیٹے کا عقیدہ گھڑا انہوں نے ایک بہت ہی بیہودہ بات افترا کی، یعنی جھوٹ باندھا۔ یہ اتنی بڑی بات تھی کہ قریب تھا کہ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا، لیکن وہ رحمان ہے، وہ انسانوں کو سنبھلنے کا موقع دیتا رہتا ہے۔ اس کی یہ شایان شان نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ جو اس حقیقت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، انہیں اس بات کا علم روز جزا ہو جائے گا جب اس کائنات کی ایک ایک مخلوق اس کے حضور عبد بن کر حاضر ہوں گے۔ اس نے اپنی ایک ایک مخلوق کو شمار کر رکھا ہے، یعنی اللہ کے علم احاطہ میں تمام مخلوقات موجود ہیں اور ہر ایک کے تمام حالات بھی اس کے علم میں ہیں۔ سب اس کے حضور فردن فردن حاضر ہوں گے۔ آخر میں دو باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ایک یہ کہ جو ایمان اور عمل کی راہ اختیار کریں گے عنقریب اللہ ان کے لیے انسانوں کے دل کھول دے گا، یعنی لوگوں کے دلوں میں بھی اس کے لیے محبت پیدا کر دے گا اور وہ سب کے محبوب بن جائیں گے۔
دوسرا یہ کہ حق کے منکروں اور مقابلہ کرنے والوں کو انہی نتائج کا سامنا کرنا ہوگا جو سابقہ تباہ شدہ گروہوں کو پیش آ چکا ہے، ان کے نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے، دنیا نے یہ دونوں باتیں چند برسوں میں دیکھ لیں۔ ان آیات کے نزول پر 15 برس بھی نہ گزرے تھے کہ دعوت قرآن کی تمام معاندد قوتیں جزیرہ نمائے عرب سے نابود ہو گئی۔ دیکھیں نا، یہاں پہ آ کے جب صورت کے تکمیل ہوتی ہے تو آخر پر آ کر یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ جو ایمان پر قائم ہو اور پھر ساتھ وہ عمل کرتا رہے تو نیکی کی راہ پالے گا، اور پھر نیکی کی راہ پانے کے بعد جنت اس کا ٹھکانہ ہے، یعنی اس کے لیے حقیقی راہ بھی ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کا محبوب بھی بن جاتا ہے، لوگوں کا بھی محبوب۔ جبکہ ہم نے پچھلی قوموں کا تذکرہ اور پچھلے لوگوں کا جتنا بھی اس آئے گا اس صورت کے بیچ میں، ان کے لیے یہی ہے کہ وہ سب نیست و نابود ہو گئی، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کا بھی انجام ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے حال پہ تو نے پیدا کر دیا، بس ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمانا۔ علم بھی نے عطا کر دیا ہے، اس علم کو فہم کے ساتھ پڑھنا اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے سہل و آسان فرما دینا، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ حسن جزا۔